बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुनाह बहुत ज़्यादा हो तो नमाज फजर के वक्त ये एक लफ्ज़ पढ़ लो, बोल नहीं सकते तो दिल में कह दो, अगर इसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी होंगे बख्शिश हो जाएगी। वो लफ्ज़ ये है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आपकी उम्मत गुनाह भर भर कर आएगी। अगर आपकी उम्मत का कोई भी फ़र्द सिर्फ ये एक लफ्ज़ कह दे, अगर वो बोल नहीं सकता तो दिल में कह दे, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इसकी मग़फ़िरत कर दूंगा और गुनाह माफ़ कर दूंगा। मोहतरम नाज़रीन, इंसान ख़ता का पुतला है। ज़िंदगी के हर सफ़र में अनजाने में या जानबूझकर गुनाह सरजद हो जाते हैं। इन गुनाहों की शामत से दिल स्याह हो जाता है, रिज़्क़ में तंगी, दिल में बेसुकूनी और ज़िंदगी में बेबरकती आ जाती है। गुनाह इंसान को अल्लाह ताला से दूर करते हैं, हत्ता कि वो इबादत में सुस्ती, दुआ में बेदिली और तौबा से गफलत का शिकार हो जाते हैं। मगर अल्लाह ताला की रहमत बेपाया है और गफूर रहीम है। गुनाहों से भरपूर ज़िंदगी को भी एक सच्ची तौबा से पाक कर देता है। कुरान पाक में फरमाया, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ कर देता है। नाज़रीन, इंसान की फितरत में कमज़ोरी है, वो गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। बाज़ औक़ात ये गुनाह इस कदर बढ़ जाते हैं कि इंसान खुद मायूसी में डूब जाता है और सोचता है कि अब निजात मुमकिन नहीं। मगर ए बंदा, खुदा याद रख के अल्लाह ताला की रहमत और इसका फजल तेरे गुनाहों की तादाद से कहीं ज़्यादा वसी और अजीम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को अपने गज़ब पर गालिब कर दिया है। इसका फजल ऐसा है कि वो एक तौबा करने वाले बंदे के सारे गुनाह माफ़ करके इसे महबूब बना लेता है। जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह ताला न सिर्फ इसे माफ़ करता है बल्कि बाज़ औक़ात इसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। हदीस कुदसी में है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला की रहमत को मलहूज़ खातिर रखते हुए हमारा आज का वजीफ़ा भी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहों की मग़फ़िरत के हवाले से है कि जिसके बारे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अगर आपकी उम्मत का हर फर्द गुनाह भर भर कर आएगा, अगर गुनाहों के बावजूद वो एक लफ्ज़ कह दे और जो बोल न भी सकता हो, वो अगर दिल में ही अपने गुनाहों का तसव्वुर ले आते हुए इस लफ्ज़ को अदा कर ले, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं इनकी मग़फ़िरत कर दूंगा और गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तो वो लफ्ज़ जानने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और इसका फजल जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि उम्मत मुहम्मदिया के गुनाहों की मग़फ़िरत हो सके। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरी उम्मत का क्या होगा? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका उम्मती गुनाह भर भर कर आएगा, सिर्फ एक लफ्ज़ अपनी ज़बान से कह दें, इनके 1000 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे और इनकी मग़फ़िरत हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से ये सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल ठंडा हो गया। नबी पाक जब आखिरी खुतबा दे चुके तो अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए। फिर जब आपको बेहोशी हुई तो दरवाजे पर एक शख्स ने आकर पुकारा, अस्सलामु अलैकुम। किसी ने इसकी आवाज़ सुनकर यह जवाब दिया कि इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहोशी है, इस वक्त तुम्हें आने की इजाज़त नहीं है। इस शख्स ने फिर पुकार कर कहा, अस्सलामु अलैकुम अहले बैत नबवी। जब दूसरी मर्तबा पुकारने वाले ने पुकारा तो इस बार इनकी आवाज़ रसूलुल्लाह के कान में गई। फरमाया, ए फातिमा कौन है? अर्ज़ किया, एक शख्स घर में आने की इजाज़त मांगता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्योंकि बेहोशी का गलबा है इसलिए हमने इससे अंदर आने की इजाज़त न दी। फरमाया, फातिमा तुम्हें नहीं पता कि ये कौन खड़ा है, इजाज़त मांग रहा है? ये घरों को वीरान करने वाला, कब्रों को आबाद करने वाला, बच्चों को यतीम करने वाला, औरतों को बेवा करने वाला, दोस्तों को दोस्तों से छुड़ाने वाला, ये मलकुल मौत हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, इसे जल्दी आने की इजाज़त दे दो। जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह सुना कि मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए हैं तो बेसाख्ता रो पड़ी, हाय मदीना आज वीरान हो जाएगा। या अल्लाह, तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज जा रहे हैं, ये मलकुल मौत इनको लेने आए हैं। इधर मलकुल मौत मकान के अंदर तशरीफ़ लाए, इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोश हो गए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह आज आपको क्या हुआ? फिर बहुत रोई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया तो फरमाया कि फातिमा इतना ना रो, क्योंकि आपके रोने के साथ आसमान के फरिश्ते और हामलाने अर्श भी रोते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आंसू पहुँचे और फरमाया, अन करीब सबसे पहले
اے فاطمہ تم مجھ سے آ ملوگی۔ پھر ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں۔ آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں۔ اے جبرائیل علیہ السلام آج تمہاری رسالت، آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی تمام ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا، آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دیا گیا، جنت آراستہ کر دی گئی ہے، آسمان پر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں، دربان جنت دروازہ کھولے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوا دیں گے، آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ اسرافیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا داروغہ ہے۔ جس دن اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا آپ کے جمال کا عاشق ہوا۔ آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال پائیں گے۔ اس نے بارگاہ اقدس میں عرض کی میں نے رب الہی سے آج زانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کی زیارت ان کی زندگانی میں کرنے کا موقع عنایت فرمایا جائے۔ یہ فرشتہ اللہ رب العزت سے اجازت لے کر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ جو مرضی ہمارے رسول پاک کی ہو ویسا ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کر لوں ورنہ زیارت کر کے واپس چلا جاؤں۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا آسمانی عالم آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا، روحوں کو بلا خوف و خطر بننے سنورنے کا حکم ملا ہے کہ اگر آپ آسمان پر لے جانا چاہیں تو آپ کو ہم لے چلیں، اگر آپ یہیں دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ دو اور دار بقا کو اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میری ازواج کو سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے کہا کہ دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وقت قریب آ گیا ہے کہ تم آج کے بعد میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا اے فاطمہ میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی آدمی کو کہا بہت جلد حسن اور حسین کو بلا لاؤ، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ شخص حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے گیا تو راستے میں حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بچے تھے اور اپنے گھر کی طرف سفر پر گامزن تھے۔ قاصد نے عرض کی کہ جلدی چلو تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ بھائی جان کہ میرا دل آج بہت افسردہ ہے، آج میں نانا جان کی خدمت اقدس میں رہوں گا۔ میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے ہی گھر کی طرف چل نکلے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات فرمائے گئے؟ دونوں شہزادے گھبراتے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان پر ظلم ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو ہم کہیں گے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔
حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ ان کی آواز سے جو مجمع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا حجرہ شریف کے چاروں طرف جمع تھا وہ سب رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کی امت کا رکھوالا کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور آنسو سے تر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے میں روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے رونے کی آواز بلند ہوئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب آپ نے فرمایا اے مصیبت زدہ لوگو، صبر کرو، میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت کا آراستہ کرتا ہوں، تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اشارے سے رخصت کیا، صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ فرمایا کہ لوح حمد کے نیچے۔ عرض کیا کہ وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا کہ پھر حوض کوثر پر۔ اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدل کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا پل صراط پر، میں وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی سے گزرنے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا اشتیاق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کرنے کی اجازت طلب فرمائی۔ ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی، وہ تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی یہ موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزاع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھو، نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرمانے لگے یا ربی امتی یا ربی امتی، کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہگار کا کلمہ منہ پر جاری ہے رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی، آپ اپنی امت میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ اب گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا اور روح مبارک پرواز کر گئی۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ان الفاظ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت گناہ بھر بھر کر آئے گی تب یہ الفاظ پڑھ لے، یا جو پڑھنا بھی نہیں جانتا وہ دل میں تصور کر لے گا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا، اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے لیے جنت اور آخرت کے آسان کر دے گا۔ ناظرین محترم، یہ الفاظ آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا اس کے علاوہ آپ اپنے دن بھر مصروف ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، آپ کہیں پر بھی موجود ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ ان الفاظ کو بکثرت پڑھ سکتے ہیں۔ ان الفاظ کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہو جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ لے سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جن الفاظ کی تصویر کرنی ہے وہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت کے الفاظ ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا وَرَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ الرَّحِيمُ وَدُودٌ۔ ترجمہ: اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہ آیت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو خطاب کرتے ہوئے نازل ہوئی، جس میں توبہ اور استغفار کی ترغیب دی گئی۔
اللہ کی صفت رحیم نہایت رحم کرنے والا اور ودود بے پناہ محبت کرنے والا کو بیان کیا گیا ہے تاکہ بندہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ان الفاظ کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی پورے 100 مرتبہ آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ ان الفاظ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کو صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 41 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین محترم، گناہوں کی مغفرت کے لیے قرآن و حدیث میں بہت سے وظائف اور دعائیں وارد ہوئیں جو انتہائی بابرکت اور مجرب ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام حد تک بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ یعنی سچی توبہ کیے جس کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے، اور خلوص دل سے پچھلے تمام گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے رو رو اور گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ بس دل سے پکاریں، آنکھوں میں آنسو لا کر سچی توبہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کس طرح رب کریم اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے ندامت اور زبان پر استغفار ہو اور نیت یہ ہو کہ آئندہ گناہوں سے بچا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بس اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھو اور توبہ کرتے رہو۔ جو انسان خلوص دل کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھتا ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، اور ہماری توبہ قبول فرماتے ہوئے ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔